अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आप हमें जानते हैं, हम हैं आपका अपना प्यारा भाई मोहम्मद रहमत सलमान खान। हम आप लोगों के लिए आज लाए हैं ईद मिलादुन नबी का ये प्यारा सा मिलाद का वीडियो। सब जानते हैं कि हम बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, फिर भी हम आपके लिए दूसरों के हाथ से मोबाइल भेज के ये वीडियो तैयार करवाए हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे इस पूरे वीडियो को देखें और लाइक कमेंट करके भी जाए। हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं हम ईद मिलादुन नबी का वीडियो। कलिया बाजार सरकार किया जाएंगे मुजदा शफाते सुनाते जाएंगे पे दो से जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे पे रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। समाप्त कर ले। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उसे कहती है जोड़े में खुलते जाएंगे, जोड़े में खुलते जाएंगे, आकाश छुपाते जाएंगे, जोड़े में खुलते जाएंगे, आकाश छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो। जाएंगे मिसेल पास मस्जिद के गिराते जाएंगे। आइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ जगमगाने वाले हैं
जगमगाने वाले हैं, तो जगह जगमगाने वाले हैं, तो जगह जगमगाने वाले हैं, तो जगह जगमगाने वाले हैं कि मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले। आपका इख्तिताम हो जाएगा तो 3 बातें इंशाअल्लाह मैं इसी मुनासबत से बताऊंगा जिस मुनासबत से आज आपने मजलिस को सजाई है। सबसे पहले तो मैं इस मजलिस में जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह पाक सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जिनकी खास तौर पे आज मय्यत हो गई है अल्लाह पाक उन दोनों की गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। चलिए ये उनके लिए भी भाई फायदे की बात हो गई। कितने लोग बैठ करके मिलाद की मजलिस में मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मरहूमीन के ख़ानदान वालों को सब्र जमीन अता फरमाए। तो आज ये मिलाद की मजलिस है, हुजूर की विलादत बासआदत की खुशी में हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन सोमवार के दिन वक्त जो था वो सुबह सादिक का वक्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खानदानी गिनती पे तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले हर तरफ जुल्म ही जुल्म छा चुका था। हुजूर की विलादत से पहले, हुजूर की आमद से पहले मुआशरे में इस तरह बुराई आम हो चुकी थी कि बुराइयां सर चढ़ कर बोल रही थी। इस तरह से गुनाहों का दौर दौरा था, जुल्म का दौर दौरा था कि हर तरफ इंसान परेशान ही नजर आ रहा था। हर गरीब को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हर कमजोर पे जुल्म किया जा रहा था। हुजूर की आने से पहले बेटियों का जो हाल था वो तारीख़ इस्लाम उठाकर पढ़िएगा तो हर शख्स तो अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन बेटी का बाप होना ये ऐब समझता था। ये कैसा खतरनाक दौर था कि हर इंसान को बीवी तो हर इंसान को औरत तो चाहिए, लेकिन वही औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो उसे ऐब मालूम होने तो होता था। लेकिन जैसे ही अल्लाह के हबीब, जैसे ही हमारे और आपके नबी, जैसे ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खानदानी गिनती पे तशरीफ लाते हैं, एक एक करके तमाम जुल्म को ख़त्म करते हैं, तमाम जुल्म का खात्मा करते हैं, तमाम जुल्म को रोकते हैं। उस दौर में ये था कि एक घोड़ा कहता था काला तू हमसे कमज़ोर है, यानी अगर कोई काला होता था तो उसके कालेपन की वजह से परेशान किया जाता था। अगर कोई काला होता तो उसको कालेपन की वजह से लोग मुआशरे में चिढ़ाते थे, बुरा भला कहते थे। लेकिन रसूलुल्लाह जब आए तो इन तमाम चीज़ों को, भेदभाव को ख़त्म किया, इन तमाम जाति बात को ख़त्म किया और अल्लाह के रसूल ने एक पैगाम दिया, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ लोगों अल्लाह एक है और हम सब जितने हैं वो सब अल्लाह के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ये आकर के पैगाम दिया कि हम सब बराबर हैं अपने अल्लाह को मानने में, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब बराबर हैं। अगर अल्लाह के नज़दीक अगर कोई छोटा बड़ा है वो परहेजगारी की वजह से है, तकवा शियारी की वजह से है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई छोटा बड़ा है वो न माल की वजह से है, न दौलत की वजह से है, न स्मार्टनेस की वजह से है, न खूबसूरती की वजह से है, न गोरा काला की वजह से है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई अजमत वाला है, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई इज्जत वाला है, वो है तकवा की वजह से, परहेजगारी की वजह से, दीनदारी की वजह से। जो इंसान जितना मुत्तकी होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, वो इंसान अल्लाह का उतना करीबी बंदा होगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम बुराइयां अल्लाह के रसूल मिटा रहे हैं, तमाम जुल्म को ख़त्म कर रहे हैं।
یہاں تک کہ گورے کالے کا اتنا بھید بھاؤ تھا کہ ایک گورا آدمی اپنے بغل میں کالے کو بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسا بدلا کہ حبش کے بلال کو لایا اور خانے کعبہ کے اوپر چڑھا دیا اور کہا آزان دو۔ میرے بھائیوں اتنی عزت رسول اللہ نے کالے حبش کے بلال کو دے دیا کہ ہر انسان اس کے کالے پن کو دیکھ کر کے دل میں یہ خواہش کرتا تھا اگر میں بھی کالا ہوتا تو رسول اللہ یہ مجھے اجازت دے دیتے۔ سبحان اللہ، ایسا بھید بھاؤ ختم کیا کہ ہر انسان بالکل ایک راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے جب بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، آج بیٹیاں دیکھ لیجئے بے پردہ گھوم رہی ہے، آج بیٹیاں دیکھ لیجئے عریانی لباس میں گھوم رہی ہیں، آج ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو دیکھ لیجئے مارکیٹ میں لیفٹ رائٹ کر رہی ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ حیا کا خیال ہے، نہ کچھ کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ شریعت کا خیال ہے، نہ مذہب کا خیال ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہی بیٹی جو رسول اللہ کے آنے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتی تھی، وہی بیٹی جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ ایک باپ اتنا بڑا مکار ہو چکا تھا، ایک باپ اتنا بڑا پاپی ہو چکا تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا تھا، اپنی بیٹی کو اپنے سے دفن کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا داماد بنانا یہ انسلٹ سمجھتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، لیکن رسول اللہ نے ایسا سبق پڑھایا، رسول اللہ نے ایسا درس دیا اور کہا اے غلامو، یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، رحمت۔ اگر تم ان بیٹیوں کی پرورش کرو گے صحیح طریقے سے اور اس کی شادی کرا دو گے تو یاد رکھو میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک باپ کے لیے بیٹی، ایک بیٹی کے باپ کے لیے کتنی فخر کی بات ہو گئی کہ جو باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا تھا، زندہ تردید کر دیتا تھا، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام مل گیا کہ بیٹی مارنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بیٹی کی پرورش کرو، بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ اور بیٹی کا اچھے گھر میں رشتہ کراؤ۔ اگر کوئی بیٹی کا باپ یہ کرتا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان معزز بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا سبق پڑھایا دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے برائیوں کو ختم کر دیا، ایک ایک کر کے ظلم کو ختم کر دیا۔ آج حال یہ ہے ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، اور وہ بیٹی کا باپ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیسا پلٹا، کیسی محبت ڈالی۔ وہی انسان جو کل اپنی بیٹیوں کو مار دیتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ گار دیتا تھا، لیکن آج وہی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی پہ لاکھوں روپے لٹا کر کے فخر کرتا محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دھیرے دھیرے اللہ کے رسول نے تمام برائیوں کو ختم کیا، تمام برائیوں کو جڑ سے مٹا دیا اور پھر ہم سبوں کو پیغام دیا، اے لوگوں، تمہیں 72 خداؤں کی پرورش میں، تمہیں 72 خداؤں کو پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کو اپنا سر جھکانا ہے تو کسی پتھر کے سامنے نہیں، کسی پیڑ کے سامنے نہیں، کسی سمندر کے سامنے نہیں، کسی چاند کے سامنے نہیں، کسی تارا کے سامنے نہیں، کسی پہاڑ کے سامنے نہیں، کسی آسمان کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر تمہارا سر جھکے گا تو ایک اللہ کی جانب جھکے گا، نہ کہ پیڑ پودوں کی جانب جھکے گا۔ ورنہ حال تو یہ ہے کہ لوگ اتنے کھو چکے تھے کہ تھوڑا سا اگر کسی چیز میں کمال دیکھا تو کہتا تھا یہی خدا ہے، پیڑ کو دیکھا تو کہا یہی خدا ہے، پہاڑ کو دیکھا تو کہا یہی خدا ہے، دریا کو دیکھا تو کہا یہی خدا ہے، سورج کو دیکھا کہا سورج کو اگتا ہے شام میں ڈوب جاتا ہے یہی خدا ہے، چاند کو دیکھا کہا چاند رات میں روشنی پھیلاتا ہے یہی خدا ہے۔ لیکن میرے بھائی میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں
اے لوگوں میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سنو سنو، تمہارا خدا کسی پیڑ پودے کے سامنے نہیں، کسی سمندر کے سامنے نہیں، کسی پتھر کے سامنے نہیں، اگر تمہارا سر جھکے گا تو اللہ کی جانب جھکے گا۔ سبحان اللہ، ایک اللہ ہے، اسی کی پرورش ہوگی، اسی کا پوجا کیا جائے گا اور اسی کے پیغام پہ عمل کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوست، رسول اللہ نے دھیرے سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، وہ کیسے؟ جبکہ اگر اسلامی کیلنڈر دیکھیے گا تو 1447 ہے، تو 1447 ہے تو 1500 سال کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی یہ سن لیجئے، 1447 یہ اسلامی کیلنڈر شروع کب سے ہوا؟ اسلامی کیلنڈر کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تو اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے وہ جب حضور مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اسی ہجرت کے دن سے ہجری تاریخ کا شروعات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ جس دن سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اسی دن سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے، اس دن سے آج تک 1447 برس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور نے مکے میں 53 سالہ زندگی گزارا ہے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ حضور کی مکی زندگی 63 سالہ ہے، حضور کی کل زندگی 63 سالہ ہے، لیکن مکہ شریف میں حضور نے 53 سال گزارے ہیں۔ تو 53 اور 47 دونوں کو ملا دیجئے تو 1500 سال ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم حضور کی پیدائش منا رہے ہیں، ہم حضور کے جنم دن کی خوشیاں منا رہے ہیں میرے بھائیو، میرے دوستو، اس لیے کہ جب حضور دنیا میں آئے تو تمام برائیاں دور ہوئی، حضور دنیا میں آئے تو حضور سے ہمیں اللہ کا پتہ مل گیا، حضور نے پیغام دیا تو ہم سب کے خاندان مولا پاک پروردگار سر شام سے لے کر اب تک جو کچھ کہا گیا پڑھا گیا، شیریں پانی حاضر ہے مولانا سے کو کہنے میں پڑھنے میں کسی کی خامی گستاخی بے ادبی غلطی ہو گئی مولا معاف فرما۔ آمین۔ مولانا سے کہنے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرما۔ آمین۔ مولا ان تمام کا ثواب سے پہلے آقائے نعمت مدینے کی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ آمین۔ مولا جتنے بھی لوگ اس محفل پاک میں حاضر آئے ہیں، تمام لوگوں کے خاندان در خاندان میں جو لوگ اب تک انتقال کر چکے ہیں، مولا تمام کے ارواح کو تمام کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ آمین۔ مولا خصوصیت کے ساتھ آج جو لوگ انتقال کیے ہیں مولا ان کے روحوں کو ان تمام کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ آمین۔ مولا ہم تمام لوگوں کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما، آمین۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ مولا پاک پروردگار ہم سب جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پہ آج کی یہ خوبصورت مجلس کو سجایا ہے، مولا ہم سبوں کی اس عقیدت کو قبول فرما، آمین۔ مولا ہم سبوں کی اس محبت کو قبول فرما۔ مولا جن جن لوگوں نے اس میں دانے دل میں قدمے سخ میں حصہ لیا ہے، ایک سکہ صحیح مولا جن جن لوگوں نے کسی بھی اعتبار سے شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، مولا تمام لوگوں کے اس خلوص کو مولا قبول فرما، آمین۔ تمام لوگوں کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ مولا تمام لوگوں کی کمائی میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ مولا حضور کے صدقہ فیض تمام کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، تمام کے کمائی میں دکان میں مکان میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ مولا جو لوگ یہاں پہ ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، ننے ننے بچے بھی ہیں، مولا تمام لوگوں کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ مولا ہم سبوں کو اپنے سے بڑوں کی عزت، اپنے چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مولا ان بچوں کے دلوں میں عشق رسول عطا فرما۔ آمین۔ مولا ان بچوں کے دلوں میں محبت رسول عطا فرما۔ مولا ہم سبوں کو حضور کا سچا پکا غلام بنا۔ مولا ہم سبوں کو نماز فرائض پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سبوں کو سچا پکا نمازی بنا۔ مولا ہم سبوں کو دین کا غازی بنا۔
مولا ہم سبوں کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا، مولا مذہب اسلام کا بول بالا عطا فرما، مولا مذہب اسلام کا بول بالا عطا فرما، مولا ملک ہندوستان میں خوب ترقی عطا فرما، مولا ملک ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرما، ملک ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو چین و سکون عطا فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، مذہب اسلام کا بول بالا عطا فرما، مذہب اسلام کا بول بالا عطا فرما، مولا ہم سبوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات فرما، تمام لوگوں کے روزی روزگار میں کمائی میں بے حساب اور مولا جو بچے پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا ان بچوں کو کامیابی عطا فرما، مولا جو بچے اسکول میں چاہے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں مولا ان بچوں کو کامیابی عطا فرما، تمام کو علم نافع عطا فرما، جو نوجوان کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں مولا ان کو بھی کامیابی عطا فرما، مولا سبوں کی ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، مولا اسی طرح سے ہم سبوں کو ہمیں شاہ حضور کی ولادت منانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سبوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا میں نے مانگا ہے وہ عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر دے، مولا سبوں کے دلوں کو تو جاننے والا ہے، مولا سبوں کے قلوب کو تو پڑھ رہا ہے، مولا جو جس انداز میں حاضر ہے تم سے سوال کر رہا ہے مولا سبوں کے سوال کو مولا عطا فرما، مولا جو کمیٹی کے جملہ ممبران ہیں بچوں نے محنت کی ہے مولا اس محنت کو قبول فرما، مولا اس محنت کو قبول فرما، سبوں الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب قدم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔